Good evening, dear students of first semester BG classes of Kashmir University. This lecture is the revision class or the revision lecture of AECC English, and I have already told you that this is revision class. Here I will discuss only the important points, and I will discuss how you have to write in the examination. I will give the cracks or the nutshell of the lectures of the lessons which are in your syllabus, and I will show you that what you had to write, how you had to write. The question is, I will discuss the short summary about the author, about the lesson, as well as I will discuss important questions of the text here. हाँ, जो ये लेक्चर है आपका, आप मुझे यहाँ डिस्कस करना है, यानी कि जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आज चल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 2-4 लेक्चर्स में हम ही इसको कंप्लीट करेंगे। आपको मालूम है कि जो ग्रामर पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया है, कंप्लीट बिगिनिंग टू एंड हमने वो कंप्लीट किया है। वो आपको मालूम है सलीम सर्स एकेडमी SSA इंग्लिश फॉर ऑल इन ईजी वे, उस पर वो मैंने अपलोड किया है, यू कैन वॉच देयर। हाँ, अब जो टेक्स्ट है, लिटरेचर पोर्शन है, हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। जो आपका मॉडल फर्स्ट है, मॉडल फर्स्ट में जो आपका पहला लेसन है वो है हाउ वेल्थ अकमलेट्स एंड मेन डिके। इसका जो ऑथर है, लिखने वाला है, वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये भी याद रखना है आपको कि कौन लिखने वाला है, ऑथर क्या है। और दूसरा जो लेसन आपकी बुक में है वो है व्हाट एवर आई लर्नड इन द फॉरेस्ट। ये दूसरा लेसन है आपकी बुक में। हाँ, व्हाट एवर आई लर्नड इन द फॉरेस्ट। एक सेकंड, ये बेटर। हाँ, और एक है एवरीथिंग आई नीड। हाँ, ये व्हाट एवर आई लर्नड इन द फॉरेस्ट, इसका दूसरा नाम है एवरीथिंग आई नीड टू नो आई लर्नड इन द फॉरेस्ट। इसलिए मुझे यहाँ थोड़ा हुआ है, यहाँ ये क्या है, एवरीथिंग आई नीड टू नो आई लर्नड इन द फॉरेस्ट। वंदना शिवा ने ये लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरा जो इसमें लेसन है वो है बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन, या हेल्थ किया इन 2 वर्ल्ड्स। केनेथ जे पेकेनथम ने ये लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। यहाँ थोड़ा ये नो लेक्चर्स, अब मैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हैं तो उन्हीं पर मैं डिस्कस करूँगा। जो पहला लेसन है जिसका नाम है हाउ वेल्थ अकमलेट्स एंड मेन डिके, जो मैंने पहले आपको कहा, इसका लिखने वाला है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। यहाँ पहले आपको ऑथर के बारे में पढ़ना है। ये आपके टेक्स्ट बुक पर भी है। अगर आप टेक्स्ट बुक आप देखेंगे इंग्लिश की, वो ये पेज नंबर 1 पर है, अबाउट द ऑथर। आपको सबसे पहले याद रखना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं वो बॉर्न हुआ है 1856 में, और इसकी डेथ हुई थी 1950 में। और आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको यहाँ डिस्कस करूँगा। वो आयरिश प्ले राइटर था और लिटरेरी क्रिटिक और सोशल एक्टिविस्ट। अगर आप खुद ही लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है आप याद करेंगे, मेकअप करेंगे, गोटा याद करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ याद रखो, फिर आप खुद लिखेंगे। यानी कि लिटरेरी क्रिटिक था, प्ले राइटर था और सोशल एक्टिविस्ट। उसने एसेज लिखे हैं, नावल्स लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखे हैं, मगर ज़्यादातर वो मशहूर हैं, फेमस हैं ड्रामास के लिए। तो उसने, आपको याद रखना है, 60 से ज़्यादा प्लेज लिखे थे और उसको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1925 में। ये डेट याद रखना क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स याद होने चाहिए थोड़ा। और एकेडमी अवार्ड इसको मिला 1938 में। हाँ, अब थोड़ा मैं इसकी आपको समरी कहूँगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो टाइटल होता है, टाइटल से हमें मालूम होता है कि ये किसके बारे में है। यहाँ जो ये SAGB शाह ने लिखा है, ये हाउ
ویلتھ اکامولیٹس اینڈ مین ڈکے، یعنی کہ یہ دولت کے بارے میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب ہم زیادہ دولت جمع کرتے ہیں تو ہماری جو انسانیت ہے وہ ختم ہوتی ہے، ہم پیسوں کے پیچھے پھر جاتے ہیں۔ یہاں اس کا لکھنے کا مین مقصد یہی ہے، اور آپ کو یاد رکھنا ہے یہ اس کی ایک امپارٹنٹ بک سے لیا گیا ہے جس کا نام ہے دا انٹیلیجنٹ وومنز گائیڈ ٹو سوشلزم اینڈ کیپٹلزم۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اس بک کا نام ہے دا انٹیلیجنٹ وومنز گائیڈ ٹو سوشلزم اینڈ کیپٹلزم۔ ہاں، جو یہ بک ہے جس سے لیا گیا ہے ایک ایکسٹریکٹ، یہ اس نے ڈیڈیکیٹ کی ہیں جو اس کی سسٹر ان لا ہوتی ہیں، جس کا نام ہے لیڈی میری سٹوارٹ کولمونڈیلے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اسپیلنگ یاد رکھنی ہے کیونکہ آپ کو وہاں لکھنا ہے۔ اس نے اس کو کہا ہے، اس سسٹر اللہ نے اس سے کہا ہے، شاہ سے، آپ مجھے ایکسپلین کرو اپنے خیالات سوشلزم کے بارے میں۔ تو اس نے پھر یہی بک لکھی ہے، یعنی کہ سوشلزم کے آئیڈیاز پر، جو اس ایسے کا ٹائٹل ہے، اس ایسے کا جو ٹائٹل ہے یعنی کہ ہاؤ ویلتھ اکامولیٹس اینڈ مین ڈکے، یہ شاہ نے لیا تھا اولیور گولڈ سمتھ کی ایک پوئم ہے جس کا نام ہے ڈیزرٹڈ ولیج، اسی سے لیا ہے۔ جو شاہ اس ایسے میں کہتا ہے، وہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہم ہیلپ لیس ہو گئے ہیں۔ یہ جو ایک کیپٹلزم ہے اس نے ہمیں کنٹرول کیا ہے، ہمیں کنٹرول کیا اور ہماری نالج کو کنٹرول کیا ہے، یعنی کہ اس نے ہمیں کمپلیٹ کنٹرول کیا ہے کیپٹلزم نے۔ ہاں، یعنی کہ کیپٹلزم کا مین مقصد کیا ہے شاہ جی بی شاہ کے ویوز کے مطابق؟ وہ یہ ہیں کہ اس کا مین مقصد ہے ٹو اکامولیٹ دا ویلتھ، یعنی کہ دولت جمع کرنا کسی بھی طریقے سے۔ مگر اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تو ہمیں اس سے نقصان ہی ہو گیا ہے۔ اس کا کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ہیں یہ دن بہ دن ختم ہوتی ہیں، کیونکہ دولت جب پیسے زیادہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کی سمری، تھوڑا شارٹ سمری میں نے آپ کو کہا ہے۔ اب اس میں آپ کے ٹیکسچوئل کوشچنز ہیں، اب میں تھوڑا ان کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ایکسپلین what Shah means when he says that capitalism has swept ignorance and helplessness۔ اب ہمیں یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ شاہ کا کہنے کا مطلب کیا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیپٹلزم ہے اس کی وجہ سے اگنورینس اور ہیلپلیسنس پھیل گئی ہے۔ یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے جو مین تھیم یہاں ہے اس ایسے کا، وہ ہے کیپٹلزم کے بارے میں۔ اور آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ اس نے کہاں سے لیا ہے، اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو یہاں اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جو کیپٹلزم ہے اس سے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ہیلپ لیس ہم ہو گئے۔ دیکھو جو میں نے سمری کہی وہی اب یہاں کوشچن میں آپ کو لکھنا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سسٹم میں رہتے ہیں جہاں ہم اب کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، جہاں اگنورینس ہے، جہاں ہیلپ لیسنس ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں، پھر آپ خود ہی لکھیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آج کل کے پیپل ہیں وہ اتنے سکلفل نہیں ہیں جتنے پرانے لوگ تھے، یعنی کہ جو پرانے لوگ تھے ان کے پاس زیادہ نالج تھی، وہ تو آپ ختم ہو گئی ہیں۔ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ سب کچھ کام مشینز کی وجہ سے کراتے ہیں، اسی لیے ہم کو مشینز نے ڈومینیٹ کیا ہے۔ یعنی کہ شاہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں ہم مشینز کے سلیو بن گئے ہیں۔ اب لاسٹ پر شاہ ہمیں کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ جو یہ ماڈرن ایج ہے اس سے پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے، مگر جو ہم کریٹ کرتے ہیں، جو بھی ہم بناتے ہیں، اس سے ہمیں بہت نقصان بھی ہوا ہے۔ ہاں، یعنی کہ اسے کہنے کا مطلب ہے ہماری انٹیلیجنس ختم ہو گئی ہے، یا اگنورینس زیادہ ہو گئی ہے، ہیلپ لیسنس زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تھوڑا پوائنٹس آپ کو کوشچن 1 کے لیے یاد رکھنے ہیں۔ اب کوشچن سیکنڈ ہے۔ کوشچن سیکنڈ ہے، ایٹ پریزنٹ دا ویلیو آف اے پن ہیز کم ٹو آلموسٹ نتھنگ سیز شاہ، ڈسکس ہاؤ اینڈ وائی ہیز
come about. یہاں شاہ اس ایسے میں ہمیں ایک معمولی سی جو سوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کی امپورٹنس ہی ختم ہو گئی. اب ہمیں کہنا ہے کیسے یہ کہہ رہا ہے. جو شاہ کے ویوز ہیں اس ایسے میں یعنی کہ ہاؤ ویلتھ اکمولیٹس ان مین ڈیکے, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہینڈ میڈ چیز ہے, جو ہینڈ میڈ ہم تھنگز بناتے تھے, جو ہم ہینڈ میڈ تھنگز بناتے تھے اب ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. مثال کے لیے یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے پن کی. یہ کہہ رہا ہے کہ اب انڈسٹریز ہیں, مشینز ہیں, ان کی وجہ سے جو پنز, اس میں شک نہیں ہے کہ یہ چیپ ہو گئے ہیں. اگر ہم 18th سینچری میں دیکھیں گے تو اس وقت پنز کے لیے بہت سارے لوگ ہمیں بنانے کے لیے یہ مطلب پنز کو کریٹ کرنے کے لیے کم از کم یہ یہاں کہہ رہا ہے ایسے میں 18 پرسنز کا نیڈ پڑتی تھی. اور اب یہ ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مگر اب لیبر ختم ہو گئے ہیں, مگر جب لیبر کم ہمیں اس کو کام میں لاتے ہیں تو یہ سیدھی سی بات ہے ان امپلائمنٹ زیادہ ہو گئی ہے. تو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب جو انسان ہے وہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے, آپ تو مطلب ایک پن ایک ہی آدمی بنا سکتا ہے, اس کو سیل بھی کر سکتا ہے, میک بھی, سیلنگ بھی, بائنگ بھی. پہلے بہت سارے انسان اس کو بنانے کے لیے درکار آتے تھے. اب مشینز جو ہیں اب یہ ملینز آف پنز ایک گھنٹے میں مطلب بنا سکتے ہیں, مگر آپ کو معلوم ہے کہ ان امپلائمنٹ بھی بہت ہوئی ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے. ہاں, اور جو کوشچن نمبر 3 ہے, ڈسکس دا چینج دیٹ ہیو ٹیکن پلیس اوور دا ٹائم ان مینوفیکچر آف کلاتھس. جی بی شاہ نے ہمیں اس ایسے میں اور ایک ایگزامپل دی ہے, وہ ہے کلاتھس کے بارے میں. اب ہمیں یہی کہنا ہے کہ کیا ہوا ہے, کلاتھس کیسے چینج ہوئے ہیں. جو شاہ ہمیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت سی چینج آئی ہیں کلاتھس کو مینوفیکچر کرنے میں. یعنی کہ جو ہم اس کا ویو یہ ہے, جو پیپل پہلے کلاتھس یوز کرتے تھے وہ خود وہ بناتے تھے. آج کل ریڈی میڈ ہیں, آپ کو معلوم ہے آج خود کوئی نہیں بنا رہا ہے. ٹرینڈ تو چینج ہو گئی ہیں, آج کل تو مشینیں سے بنا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں شاہ کا کہنے کہ جو عورتیں تھے ان کو معلوم تھا کہ کپڑے کیسے بناتے ہیں, کیونکہ وہ خود ہی بناتے تھے. ان کو معلوم ہے کہ جو یہ وول ہے یہ شیپ سے آ رہا تھا اور انہیں سے کپڑے بنتے ہیں. مگر جو آج کے لوگ ہیں اگر آپ ان سے کہیں گے ان کو یہ لگے گا یہ عجیب کیسے یہ شیپ سے آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے خود کبھی نہ بنایا ہے نہ کبھی دیکھا ہے. وہ اسی لیے یہ اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب وہ خالص ان کے ریڈی میڈ ہونا چاہیے, ان کو اس سے کچھ نہیں ہے کہاں سے آیا ہے کیا آیا ہے. اسی طرح ہے کوشچن نمبر 4, ڈسکس ہاؤ مشینز ہیو امپیکٹڈ دا لائف آف ماڈرن مین. یہ اب جو یہ مشینز ہیں انہوں نے ہمارے لائف کو اثر انداز کیا ہے. اسے شک نہیں ہے کہ ایوری تھنگ ہیز بیڈ امپیکٹ ایز ویل ایز گڈ امپیکٹ. ہمیں یہی دکھانا ہے کہ شاہ کا کہنے کا مطلب کیا ہے. یہاں وہ یہی کہتا ہے کہ جو ماڈرن انسان ہیں, پھر سے میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ کمپیئر کرتا ہے ماڈرن انسان کو مشین سے. یہ کہتا ہے کہ آج تو وہ سیولائزر نہیں ہے جو اپنے آپ کو سو کال سیولائزر کہتے ہیں. پہلے تو لوگ تھے انٹیلیجنٹ سکلفل تھے, آج ہمیں وہ سکلز نہیں ہیں. اور اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان سیولائزڈ لوگ ہیں آج کل, ان کو کوئی سکل نہیں ہے. اور اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آج کل وہ بھلا قسم میں بہت سارے مطلب پروڈکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں, مگر اگنورینس تو ہر جگہ ہے. ان کو معلوم نہیں یہ کیسے پروڈیوس کیے جا رہے ہیں. پھر یہ یہاں بہت سارے تھنکرز کی ایگزامپل دے رہا ہے کہ انہوں نے مشینز کے بارے میں کیا کہا ہے. ہاں, اسی طرح ہم نے لیسن نمبر 1 کو جو کہ ہاؤ ویلتھ اکمولیٹس ان مین ڈیکے, میں نے اس کو ان شارٹ میں نٹ شیل میں آپ کو کہا کہ کرنا کیا ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو مطلب شارٹ میں ہم نے سمری کہی, کیونکہ آپ کا ٹائم کم ہے اسی لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسی میں ایک ہی لیکچر میں جو یہ پہلا ماڈل ہے اس کو ہم ختم کریں گے. سیکنڈ ہے
everything I need to know I learned in the forest. اس میں شیوا کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہم اس کی لائف دیکھیں گے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ بان ہوئی تھی 1952 میں دہرادون میں. ابھی تو وہ الائیو ہیں. اور آپ کو معلوم رکھنا ہے کہ وہ مشہور کیوں تھی, فیمس کیوں تھی؟ کیونکہ وہ کنزرویشنسٹ تھی, یعنی کہ بچانے والی تھی کس کا؟ ایکولوجیکل, یعنی کہ اس سسٹم کی, انوائرمنٹ کی تھی, مطلب ایکولوجیکل تھنکر تھی وہ. اور آپ کو معلوم رکھنا ہے جو اس کے پیرنٹس تھے ان میں جو اس کا فادر تھا وہ کنزرویٹر تھا فارسٹ کا, اور جو اس کی مدر تھی وہ ایک فارمر تھی, اور اس کو لاؤ تھا نیچر کے ساتھ, ان کو لاؤ تھا نیچر کے ساتھ. اب سیدھی سی بات ہے, اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو اس کو اثر ہوا تھا اپنے پیرنٹس کا, تو اس کو بھی ایکولوجیکل کانشیسنس پیدا ہوئی تھی, اور وہ فیمس تھی. اس نے بھی لکھا تھا انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں. زیادہ تر اس نے لکھا تھا بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں, بایو ایتھکس کے بارے میں, جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں. اور اس کو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو مانا جا رہا ہے انوائرمنٹل ہیرو. ایک میگزین تھا جس کا نام تھا ٹائمز آف میگزین, اس نے اس کو انوائرمنٹل ہیرو کا خطاب دیا تھا. اور اس نے فاؤنڈ کی تھی, اس نے بنیاد ڈالی تھی ایک امپورٹنٹ, ایک ہم کہیں گے ریولیوشنری نو دنیا کی. اور اس نے ایڈوکیٹ کیا ہے, ریفارم کیا ہے ایگریکلچر فوڈ پروڈکٹس میں. اب اگر ہم جو ہمارا لیسن ہمارے سلیبس میں ہے, دیٹ از ایوری تھنگ آئی نیڈ ٹو نو آئی لرن اٹ ان دا فارسٹ. تو اگر ہم اب اس کی سمری دیکھیں گے, ہاں یہ یہاں ہمیں یہی کہہ رہے ہیں اس لیسن میں کہ نیچر کیا ہے. وی شوڈ لو دا نیچر, ایوری تھنگ کمز ٹو اس فرام دا نیچر. یہ آپ کو معلوم ہے, ہم کشمیری ہیں, اب یہ بھی لکھ سکیں گے کہ شیخ العالم نے کہا ہے ان پوش تلیل ون پوش, یعنی کہ اگر جنگل ہیں تب ہمیں فوڈ مل سکتا ہے. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح اس نے بھی کہا ہے جو یہ ایسے ہیں جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے, یہ آتھر کا ہمیں بیک گراؤنڈ پہلے یہ کہہ رہا ہے, اس کی لائف کے بارے میں کہہ رہا ہے, یعنی کہ ہم کہیں گے یہ آٹو بایوگرافیکل ایسے ہیں. اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے کیا کیا ہے انوائرمنٹ کے لیے, انوائرمنٹ کو اس نے کیسے سیو کیا ہے, پریزرو کیا ہے. ہاں, اور ہمیں یہاں یہ دکھا رہا ہے اس نے کیسے حصہ لیا ہے جو ریولیوشنری موومنٹ سے انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے. مثال کے لیے چپکو آندولن تھا ایک, تو اور اس نے سر, میں نے بھی آپ کو کہا ہے نودینیا جو اس نے سر کیا ہے خود ہی. اور یہاں اس نے اور ایک ایگزامپل دی ہے, اس نے اپنی یونیورسٹی قائم کی ہیں جس کا نام ہے ارتھ یونیورسٹی. وہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ٹیگور کی ایک یونیورسٹی تھی شانتی نکیتن, جیسے مطلب وہاں وہ پڑھاتا تھا اوپن میں, نیچر میں. اسی طرح یہ بھی تھا, اس نے یہاں ایکولوجیکل ایجوکیشن مطلب دی ہیں, اور یہاں ڈائیورس ایکولوجیکل اسپیسیز کے بارے میں لکھا ہے. اب ٹیکسچوئل کوشچنز ہم یہاں تھوڑا ڈسکس کریں گے. ڈسکس دا امپورٹنس آف چپکا موومنٹ فار گڑھوال ہمالین ریجن. بہت آسان ہے, اب جو آپ نے اسٹوری پڑھی ہے اسی سے تھوڑا وہی لکھنا ہے, اب تھوڑا مولڈ کرنا ہے. جو چپکا موومنٹ ہے اس کا امپورٹنس خالص گڑھوال ریجن پر نہیں ہے, بلکہ جو بھی وہاں ہمالیہ ریجنز ہیں مطلب تمام پر اس کا اثر پڑا تھا. یہ آپ کو لکھنا تھا. جو گڑھوال ہے اس پر بھی مطلب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہلے واٹر کرائسس تھے, تو انہوں نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی تھی اس ہمالین ریجن میں ان کرائسس کو بچانے کے لیے. 1970s میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے کیا, وومنز نے کیا کیا ہے, انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے, انہوں نے درختوں کو بچایا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفارسٹریشن جب ہوتی ہے یا لینڈ سلائڈنگ اسے زیادہ ہوتی ہے اور اس سے پانی کم ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ ان پوش تلیل ون پوش, تو اس نے بھی یہی کہا ہے, اس کا بھی یہی کنسیپٹ تھا. یہ بہت آسان ہے, آپ کو معلوم ہے جب جنگل ہی ختم ہوں گے تو پھر واٹر نہیں ہوگا, پھر ٹمبر نہیں ہوگا, جلانے کی لکڑی نہیں ہوگا, تو جو ہمارے مویشی ہیں ان کے لیے بیچاروں کے لیے کچھ کھانا نہیں ہوگا. ہمارے لیے, ہمیں اپنے لیے بھی
کچھ کوئی فوڈ نہیں ہوگا. تو یہی اس نے اس میں کہا ہے, بہت آسان ہے. اسی لیے یہ چپکا جو موومنٹ ہے یہ اس کی امپارٹنس کہہ رہا ہے گڑھوال ریجن کے لیے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جو یہ موومنٹ ہے یہ فارسٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے اسٹارٹ کی تھی. کوشچن نمبر 2, ہاؤ ڈیڈ ناودینیا سرو شی واز پرپز. یعنی کہ جو اس کا مقصد ہے وہ اس نے کیسے اس موومنٹ سے کیا ہے جو اس نے ناودینیا اسٹارٹ کیا ہے یہ موومنٹ. تو ہمیں سیدھی سی معلوم ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ اس کی جو کانسنس ہے, جو ضمیر تھا وہ بیدار تھا. اس نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی ہے بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن اور آرگینک فارمنگ کے لیے. اور آپ کو یاد رکھنا ہے یہ موومنٹ 1987 میں اس نے اسٹارٹ کی ہے. اور اس میں بہت سارے کمیونٹی سیڈس اس نے رکھے ہیں, بہت سارے مطلب سیڈس کے ٹائپس اس نے رکھے تھے. اور اس نے یہاں بہت سارے ویرائٹیز رکھے تھے رائس کے 3000 ویرائٹیز. اور اس سے کیا ہوا ہے, جو لوگ تھے ان کو اس نے سکھایا کہ جو فوسل فیولز ہوتے ہیں وہ اچھے رہتے ہیں کیمیکل یا مانو کلچر سے. یعنی کہ اس نے کہا کہ جو کیمیکلز ہم یوز کرتے ہیں وہ زیادہ نہیں یوز کرنے چاہیے. جو ہم اپنے گھروں میں بایو ڈائیورسٹی کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں انہیں کو یوز کرنا چاہیے. ہاں, کوشچن نمبر 3, واٹ ڈز دا آتھر مین بائی دا فریز the death of the nature and what according to her is the root cause of our disharmony with nature. اب یہاں یہ آتھر کے کہنے کا مطلب کیا ہے ڈیتھ آف دا نیچر, اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہماری اس کے ساتھ ہارمونی نہیں ہے, یکجہت نہیں ہے. ڈیتھ آف دا نیچر یہاں آتھر کا کہنے کا مطلب یہ ہے ہاں کہ ہم جو لوگ ہیں, ہم جو انسان ہیں, ہم ارتھ کے خلاف ہیں. ہم نے ارتھ کو ختم کیا ہے, ہم نے زمین کو, دھرتی کو ختم کیا ہے. آپ کو معلوم ہے, ہاں ہم نے اس کو کل کیا ہے. یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے, جو بہت سارے فلاسفرز تھے انہوں نے بھی یہ کہا ہے. ہاں, بیکان کی ایگزامپل یہاں دے رہا ہے, اس نے بھی یہی کہا ہے, وہ بھی آپ خود پڑھ سکیں گے. ہاں, اس نے کہا کہ اس سے ڈس ہارمونی ہوتی ہے, اسے وائلنس ہوتی ہے جب ہم مطلب اس دھرتی کے خلاف جاتے ہیں, جب ہم اس ارتھ کے خلاف جاتے ہیں, اس سے انوائرمنٹل ایکالوجی جو ختم ہوتی ہے. ہاں, اس سے مطلب ہمیں اس کے ساتھ ارتھ کے ساتھ ہمدردی رکھنی چاہیے. تو مین اس کا یہی کنسیپٹ ہے. اب کوشچن نمبر 4 ہے, واٹ ڈز اٹ مین ٹو موو ان این ایکولوجیکل پیراڈیم. اب ایکولوجیکل پیراڈیم میں موو کرنے کا اس کا کیا مقصد ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت سارے یہاں کرائسز ہوئے ہیں یہ زیادہ ہوئی ہے گلوبلائزیشن میں ساری دنیا میں. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ان سے تھوڑا باہر نکلنا ہے. یعنی کہ جو ہم اس دھرتی کے خلاف کام کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایکولوجیکل یعنی کہ ہمیں دیکھنا ہے سوسائٹی میں کہ ہر کوئی چیز, آپ کو معلوم, آپ نے پڑھا ہوگا فوڈ چین ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر ایک مطلب اس سوسائٹی میں ہم نکالیں گے تو وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دوسرے پر اس کا اثر ہوگا. اسی لیے یہاں جو یہ آتھر ہے اس نے اپنی یونیورسٹی بنائی تھی, جو میں نے کو پہلے ہی کہا ہے. تو وہاں اس نے کیا سکھایا ہے, اس نے وہاں یہی سکھایا ہے کہ ارتھ ڈیموکریسی, یعنی کہ ہمیں اپنی خالص آزادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں اپنے دھرتی کے, اپنے ارتھ کے, اپنے ماحول کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. جیسے ہمیں فریڈم چاہیے اسی طرح جو یہاں ہمیں اس دھرتی پر باقی چیز ہیں ہمیں ان کا بھی سوچنا چاہیے. ہاں, ورنہ ایک دن ایسا ہوگا جب ہم ہنگر کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے ختم ہوں گے. آپ کو معلوم ہے یہ بہت آسان ہے, آپ اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکیں گے اگر آپ نے پڑھا بھی نہیں ہوگا. دا کلچر آف دا فارسٹ ہیز فیورڈ دا کلچر آف انڈین سوسائٹی. اب ہم یہی کہہ رہے ہیں جو کلچر آف فارسٹ اس نے کیسے ختم کیا ہے, کلچر آف انڈین سوسائٹی کا کلچر ختم کیسے ہوا ہے. ٹائیگور نے لکھا ہے, انڈین سویلائزیشن ہیز ڈسٹنکٹیو لوکیٹنگ ان دا سورس آف ریجنریٹنگ مٹیریل اینڈ انٹلیکچوئل ان فارسٹ. یعنی کہ کلچر سے ہی ہمیں
مطلب بہت بہت اچھا میٹیریل ملتا ہے، انٹلیکچوئلز ملتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب ہم کلچر ہی ختم کر دیتے ہیں تو پھر مطلب جو ہمارا مطلب لائف ہے وہ تو خود ہی ڈگریڈ ہوتی ہیں. کلچر تو کوئی بہت امپورٹنس ہے ہمارے لائف میں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا، مثال کے لیے ہم پھیرن پہنتے ہیں، یہ ہمارے کلچر ہیں اور اس سے ہم سردی سے بچتے بھی ہیں. یہی اس کا کہنے کا مطلب یہاں ہے. ہارمونی ہمیں یعنی کہ اپنی ارتھ کے ساتھ رکھنا چاہیے اور اپنے کلچر کے ساتھ ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. تو یہ کچھ کوشچنز تھے. اب اور ایک لیسن ہے لاسٹ ون فرام دس ماڈل ون، دیٹ از فرام پروز، دیٹ از بیٹر ہیلتھ فار ایوری ون، ہیلتھ کیئر ان ٹو ورلڈس. اب کینتھ جے پیکن ہم یہاں اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے، میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹائٹل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. یہاں جو یہ ہے یہ بیٹر ہیلتھ کے، اچھے ہیلتھ کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ ڈیولپڈ اور انڈیولپڈ کنٹریز میں کہہ رہا ہے کہ وہاں کیسا سسٹم ہے ہیلتھ کا، کون سی فرق ہے، کون سی ڈفرینس ہے. پہلے آپ کو آتھر کے بارے میں پڑھنا ہے کہ جو یہ ڈاکٹر کینتھ جے پیکنہم ہے، یہ اے پی تھا، اسسٹنٹ پروفیسر تھا ڈپارٹمنٹ آف انگلش، یونیورسٹی آف ایکرون یو ایس اے میں. اس نے ڈاکٹریٹ کی تھی، کس پر کی تھی؟ تھیوری اینڈ پریکٹس آف ٹیچنگ لرننگ، اے ایس ایل. یہ یاد رکھنا ہے، اے ایس ایل کا معنی ہے انگلش ہے سیکنڈری لینگویج. اور اے ایس ایل ریڈنگ اور ٹیکسٹ بک پر اس نے بہت کام کیے ہیں. یہ آپ کو تھوڑا یاد رکھنا ہے. اب ہم دیکھیں گے جو میں نے آپ کو ابھی کہا ہے، یہ ایسے اب ہم اس کی دیکھیں گے سمری. یہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ بھی چاہتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کا، ہمیں وہاں سب سے پرائرٹی دینی چاہیے، سب سے مطلب امپارٹنٹ ہیلتھ. آپ کو معلوم جب ہیلتھ از ویلتھ، جب صحت ہے تب سب کچھ ہے. اگر ہیلتھ ہی نہیں ہوگا پھر کتنے بھی پیسے آپ کو ہوگی، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ تو کہا گیا ہے کہ ون کین بائی بیڈ ود دا منی بٹ کین ناٹ سلیپ. جو امیر ہے وہ تو مطلب لکشریس جو ان کے پاس آئٹمز وہ خرید سکتے ہیں منی سے، مگر سکون نہیں. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ تو بہت دونوں کے لیے ہے. ڈیولپڈ کنٹریز، آپ کو معلوم ہے ڈیولپڈ کنٹریز وہ ہیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، مثال کے یو ایس اے ہیں، باقی ہیں، برٹن ہیں، چائنا ہے، یہی مطلب. اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈیولپنگ جو آج کل طریقہ کار میں مثلا انڈیا ہے، پاکستان ہے، جو کوشش کر رہے ہیں ڈیولپ ہونے کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم دونوں میں خراب ہے. ایک میں ایک کی وجہ سے، دوسرے میں دوسرے کی وجہ سے. یہ یہی کہہ رہا ہے. یہ آپ یہاں کمپیئر کر رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہاں کا ہیلتھ سسٹم کیسا ہے، یہاں کا ہیلتھ سسٹم کیسا ہے. ہاں، وہی ہمیں یہاں کہہ رہا ہے کہ دونوں میں ٹھیک نہیں ہے. اب ٹیکسچوئل کوشچنز ہیں. واٹ آر دا سملرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان دا ہیلتھ سسٹم آف ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ نیشنز. جو آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمیں یہاں یہ دکھا رہا ہے کہ ان میں سملرٹیز کیا ہیں، پھر ڈفرینس بھی دکھا رہا ہے. پہلے ہمیں یہاں اب دیکھنا ہے کہ سملرٹیز کیا ہیں اور ڈفرینسز کیا ہیں. پہلے ہم دیکھیں کہ ڈفرینس کیا ہیں. جو ہیلتھ سسٹم ہے ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ نیشنز میں، وہاں پرائرٹی مطلب اہمیت، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں تھوڑا وہاں ہیلتھ کیئر پر زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے ڈیولپنگ کنٹریز سے. مثال کے وہ ہر منتھز کے ہر ایئر اپنا چیک اپ کرواتے ہیں. یہاں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں یہاں ہم اپنی صحت کو خیال نہیں رکھتے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے. ہاں، یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ النیس کہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہیں. پاپولیشن میں تو ان کے مطلب النیس مت ہیں. وہ سب سے امپارٹنٹ یہ ہیں کہ وہ ہیلتھ کیئر سینٹرز وہ رکھتے ہیں اپنے سوسائٹی میں، اپنے لوکلٹی میں. ان سے مطلب پہلے ہی مطلب اگر وہ ڈائیگنوز کرتے ہیں، فرسٹ سٹیج پر وہ ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈیزیز کو. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں جو جن کو ہم آج کہتے ہیں لاعلاج بیماریاں، وہ انہوں نے کنٹرول کیے ہیں. مثال کے لیے جو آج ڈیولپڈ کنٹریز میں کنٹرول نہیں ہوتے ہیں. ہاں، مگر ڈیولپنگ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں بھی کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. مثال کے ہارٹ ڈیزیز وہاں زیادہ ہیں، کینسر وہاں زیادہ ہیں. ہاں، یہ جو
پور لوگ ہیں جو یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں سب سے یہ ہے کہ وہاں امپیور واٹر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ واٹر از لائف، زندگی تو پانی سے ہے. جب پانی ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو سیدھی سی بات ہے آپ کو معلوم ہے کتنے ڈیزیز ہوتے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں کا جو واٹر وہ خراب ہے. پہلے واٹر ہی اچھا ہونا چاہیے. ہاں اب یہ ڈفرینس سے کیا رہے، اب ہم دیکھیں گے کہ سملرٹیز کیا ہیں. ہاں یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ دونوں میں تھوڑا، میں نے بھی آپ کو کہا ہے اگر وہاں تھوڑا ہے مگر پھر بھی ڈیولپر کنٹریز میں بھی تھوڑا پرابلمز ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے وہاں ایسے بیماریاں ہیں، مثال کے وہاں HIV ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو ڈیولپر کنٹریز ہیں وہاں وہ اپنے لگژریس لائف کے لیے وہاں فری سیکس ہیں، وہ مطلب انجوائمنٹ کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو وہاں زیادہ HIV ہے، CVD ہے وہاں، وہ تو مطلب یہ وہاں پرابلمز ہیں. ہاں اور کوشچن نمبر 2 ڈسکرائب دا پرابلمز فیسڈ بائی دا ہیلتھ کیئر سسٹم آف ویلدی کنٹریز. اب یہی مطلب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ہم ان کو ویلدی کنٹریز کہیں گے. ہم اب ان کو کون سی پرابلمز ہیں وہی دیکھنے ہیں. ہاں یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو منی میٹرز، یہ تو ضروری سی بات ہے. دیٹ از منی ہیز دا ونگس، جسے ہم زر کے پر کہتے ہیں. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی تھوڑا مطلب ان کو فائنانشل پرابلمز ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا جی، آپ نے دیکھا ہوگا جو میڈیسن ہے اس کا زیادہ کاسٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ مطلب جب وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مطلب پیسے، تو وہ بیچارے بیمار رہتے ہیں. یہ یہاں ایگزامپل دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپینچر جو ہوتا تھا مطلب کنٹریز میں، مطلب یہ USA کی بات دے رہا ہے، یہ کہ انہوں نے ڈیولپ تھوڑا کیا ہے. 11% US نے کیا ہے 2000 سے 2001 تک. یعنی کہ وہ تو اس پر کاسٹ، ہیلتھ پر کاسٹ زیادہ آپ انکریز کر رہے ہیں، پیسے زیادہ کاسٹ یہ ہیلتھ کیئر کے لیے رکھتے ہیں. اب پھر اس نے برٹن کی بھی ایگزامپل دی ہیں. ہاں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ برٹن میں کہہ رہا ہے کہ وہاں کیسے وہ استعمال کرتے ہیں پیسے اس کے لیے. اور آپ کوشچن نمبر 3 ہے ڈیفائن کرائسس کیئر. کرائسس کیئر ہم کسے کہتے ہیں؟ ڈسکرائب اٹ از کانسیکوینسز آن ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اکارڈنگ ٹو گیس ہاؤ کین دا ایمفیسس آن دا کرائسس کیئر بی ریڈیوسڈ. ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ پہلے ہمیں دیکھنا ہے کرائسس کیئر کسے کہتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کرائسس کیئر جو ہے یہ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز ہے آفٹر اٹ بیکمز سیریس. یعنی کہ اگر کوئی بیماری فرسٹ سٹیج پر ہم اس کو کنٹرول کریں گے، ٹریٹمنٹ کریں گے تو وہ ایزی ہیں. جب وہ لاسٹ سٹیج پر ہوگی تو پھر یہ مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ یہی جب لاسٹ سٹیج پر کوئی بیماری ہوگی اسی کو کرائسس کیئر کہتے ہیں ان شارٹ. پھر تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر بہت کاسٹلی ہوتا ہے اور اس کا پریونشن، علاج بھی پھر مشکل ہوتا ہے. اس کو ڈائیگنوز کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اگر انیشل سٹیج پر ہوتا ہے تو مطلب اس سے اس کی لائف بھی بچ جاتی ہے اور اس کا مطلب جو پیسے کم خرچ ہوتے ہیں. اور مطلب پھر اگر اس کا علاج بھی ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، اسی کو کرائسس کیئر کہتے ہیں. اب یہ بہت ایگزامپل یہاں دے رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20% جو بچے ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے ایون ان ڈیولپڈ نیشنز میں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں چلتا ہے کہ کیسے ہو رہا ہے ان کو، تب تک وہ کیئر ہم ان کو نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اکارڈنگ ٹو دا ایکسپرٹس ہاؤ کین دا موسٹ ارجنٹ ہیلتھ پرابلمز آف ڈیولپنگ کنٹریز بی ایڈریسڈ. اب جو ایکسپرٹس ہیں ان کی کیا خیال کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیولپڈ کنٹریز میں، یعنی کہ یہ ہیلتھ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. جو یہ ایکسپرٹس ہیں یہ تو سیدھی سی بات ہے، وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ ترجیح دینے چاہیے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر پر. یعنی کہ وسنیٹی میں ہیلتھ کیئر ہونی چاہیے، وسنیٹی میں ہاسپٹل ہونے چاہیے. مثال کے لیے اگر یہاں سے مثال کے لیے فار فلنگ ایریا سے اگر کسی کو جانا ہوگا مین سٹی میں سری نگر میں 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر، یہ پاسبل ہے. جب تک وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، جب تک وہ وہاں پہنچے گا تو اس کی ڈیتھ ہوگی. اور لوگ پھر پریفر بھی نہیں کرتے ہیں اتنا جانے کے لیے. اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے
کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں وہ کیا کرتے ہیں، وہاں دو چیز ہیں، ایک تو پانی وہاں صاف ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، اور وہاں وہ ویکسین کرتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے مثال کے لیے آج کووڈ ہے، کووڈ کا ویکسین تو آپ کو معلوم ہے وہ کمپلسری بنا گیا ہے، تو وہ یہ کام کرتے ہیں. تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ یہ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے پہلا یونٹ جو آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم اس میں کمپلیٹ کریں گے، تو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اب دوسرا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا ماڈل سیکنڈ پر. تو مجھے امید ہے میں نے تھوڑا تھوڑا اب میں کہوں گا کہ سمری ٹائپ جیسے کہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. میں نے پوری طرح نہیں پڑھایا ہے، وہ میں نے آپ کو کلاس میں پڑھایا ہے. اب آپ کو مطلب یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کو کیا آپ کے سلیبس میں کیا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، بس اتنا میں نے کہا ہے. اوکے، تھینکس. آئی ہوپ دیٹ اف یو لائک یو ول سینڈ دا فیڈ بیک. مگر میں نے جلدی میں کیا ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں نے اگر ہم کہیں گے دوسرے لفظ میں نے جسٹس اس کے ساتھ نہیں کیا ہے، مگر یہ مجبوری ہے کیونکہ اگزام آپ کا مطلب مجھے لگ رہا ہے شاید 16 کو ہے، تو اب 2 دن بچے ہیں، تو اسی لیے مجھے جلدی جلدی کرنا پڑا. آن دا انسسٹنس آف سم اسٹوڈنٹس، بہت ساری اسٹوڈنٹس میں میسیج کریں سر تھوڑا ایکسپلین کرو سر، تھوڑا تو ہونا چاہیے، تو اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑا. تھینکس. آئی ہوپ دیٹ یو ول انجوائے دس.